अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम माइंड पावर के साथ मैं हूं सुहेल ताज। आज हमारे साथ डॉक्टर महमूद रहमान और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सदफ़ मौजूद होंगी और हम आज बात करेंगे चक्रास पे। चक्रास बेसिकली एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब है व्हील। ये इंसान के जिस्म के अंदर कुछ व्हील्स हैं जिसको हम एनर्जी भी कह सकते हैं, और ये इसकी डिटेल्स क्या हैं, कुछ थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक भी है मगर दिलचस्प भी है। अगर आप उर्दू अदब से कुछ लगाव रखते हैं तो बानो कुद्सिया ने राजा गिद्ध में चक्रास के हवाले से बड़ी तफसील से बयान किया है। आते हैं सबसे पहले मैडम से स्टार्ट करते हैं। मैडम, ये चक्रास जो हैं ये क्या हैं, और ख़ास तौर पे ये भी बताइएगा कि क्या साइकोलॉजी इनको एक्सेप्ट करती है। ओके। चक्रा बेसिकली जैसे कि आपने जो है ना वो स्टार्ट में बताया कि संस्कृत का वर्ड है जिसके मतलब होते हैं डिस्क, मतलब पहिए के मानी में जो है ना वो आ जाता है। बेसिकली तो अगर देखा जाए तो 114 जो है ना वो पूरी बॉडी के अंदर चक्रास मौजूद हैं, लेकिन जिनको आज हम डिस्कस करेंगे वो 7 चक्रास हैं। उनके जो नाम है बेसिकली वो एक आ जाता है रूट, सबसे पहले रूट के बाद आ जाता है हमारे पास सेक्रस, सेक्रल आ जाता है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास सोलर प्लेक्सिस, फिर आता है हार्ट, फिर आता है थ्रॉट, फिर थर्ड आई और एंड पे आ जाता है हमारे पास कैनवस। ठीक है, और ये जो है मतलब 7 होते हैं। इनकी जो हिस्ट्री है बेसिकली अगर हम हिंदुज़म को देखें तो ये चीज़ वहाँ से स्टार्ट होती है। हिंदुज़म का जो सबसे ओल्डेस्ट आप रिकॉर्ड्स उठा के देख लें तो वहाँ पे जो है ना लोगों ने इस पे काम किया हुआ है। वहाँ का जो सबसे ओल्डेस्ट रिकॉर्ड है विदास के नाम से। तो आपको चक्रा का जो सारे का सारा फिनोमेना या प्रोसीजर है वो आपको विदास में जो है ना वो रिटन फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ से ये चीज़ जो है ना वो स्टार्ट होना शुरू हुई 1500 BC में जो है ना ये चीज़ शुरू हुई थी। उसके बाद वहाँ पे लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये चीज़ है वो साइकोलॉजी में इन्वॉल्व हुई है। जहाँ तक आपका दूसरी सवाल था कि ये साइकोलॉजी के साथ कैसे रिलेट है, तो साइकोलॉजी के अंदर भी जो है ना वो अगर हम देखें तो हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, और चक्रास भी जो है वो एक तरीके से एक ऑरा क्रिएट कर रहे होते हैं। आपकी बॉडी में जो है ना वो कुछ पॉइंट्स को जो है ना वो लेके चल रहे होते हैं। तो अगर हम उन पॉइंट्स पे काम करें, अगर चक्रास ओपन होंगे तो आपके अंदर जो है ना वो साइकोलॉजिकली वेल बीइंग होंगी, लेकिन अगर आपके जो है ना वो चक्रास बंद जा रहे हैं या किसी भी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक एरिया जो है ना वो क्रिएट हो रहे हैं तो आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस की तरफ आना शुरू हो जाओगे। ठीक है डॉक्टर साहब, चक्रास जो हैं स्टार्ट होते हैं यूजली तो हम ऊपर से अगर देखा जाए तो क्राउन चक्रा सबसे ऊपर है, मगर स्टार्ट जो चक्रास का होता है वो बिल्कुल बॉटम से होता है, रूट चक्रा से होता है। इसकी क्या वजह है? जी, इसकी वजह ये है कि चक्रास के कुछ कलर्स भी हैं और उनकी जो खसूसियात हैं इनकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस हैं। तो अब साइंस ने साबित किया है कि ये जो कलर्स हैं इंफ्रारेड से अल्ट्रा वायलेट की तरफ जा रहे हैं। तो जो दरमियानी कलर हैं वो कोसो कज़ा के होते हैं। इसी तरतीब से ये हैं कि जो पहला चक्रा है वो रूट चक्रा कहलाता है, जहाँ मसलन बैठते हैं, बैठे हुए वो जगह उसकी है। उससे 2 इंच ऊपर जो है वो सैक्रल आ रहा है, उसका कलर है ऑरेंज, पहले का रेड है, बिल्कुल उसी तरतीब से जैसे कोसो कज़ा के होते हैं। जो तीसरा है मैदे के मुकाम पे होता है और ये जो है ना इसका कलर येलो है, और उससे अबव जो हार्ट पे है उसका कलर ग्रीन है, फिर थ्रोट में है उसका कलर ब्लू है, उसके बाद जो आपके थर्ड आई का आता है ये पर्पल है, और आखिरी जो क्राउन चक्र है ये वायलेट होता है या बनफशी रंग का। तो ये बिल्कुल उसी तरतीब से है और हर रंग की एक वाइब्रेशन होती है। किसी की 500 हर्ट्ज़ है, किसी की 1000 है, किसी की 900 है। और इनके ये इन मकामात पे क्योंकि कुछ प्लेक्सिस होते हैं नर्व के, और जैसे यहाँ सोलर प्लेक्सस है, यहाँ कार्डियक प्लेक्सस है, तो वहाँ इसी तरह यह ब्रेन है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉलम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। और तकरीबन इन्हीं मुकामात पे आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो उनके अंदर से जो केमिकल निकलता है वो बड़ा मैजिकल है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी है। उन ग्लैंड्स में क्या आते हैं, जैसे मेल फीमेल ग्लैंड्स हैं, उसके बाद एड्रीनल्स हैं, उसके बाद थाइमस ग्लैंड है, फिर गले में जो आ जाता है थायराइड ग्लैंड है, ठीक है जी। फिर थर्ड आई जो है यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, और एंड में जो है वो पाइनियल बॉडी है। तो इस लिहाज से फर्स्ट से शुरू करते हैं और 7 तक ये मेजर चक्रा कहलाते हैं। और ये सिर्फ ये नहीं कि हिंदी या संस्कृत में है, ये आजकल ये एक साइंस है, और कर्लियन फोटोग्राफी के ज़रिए ये जो चक्रास हैं ये छोटे छोटे जनरेटर हैं, सीडी के साइज़ के हैं, तकरीबन 3-3.5 इंच, और ये रिवॉल्व कर रहा है चार्ज, और स्पाइरल हैं ये। और जब ये चार्ज पैदा करते हैं तो आपके इर्द गिर्द जिस्म के एक क्लाउड बनता है, उसको ऑरा कहते हैं। तो आजकल तो क्लाउड का लफ्ज़
جو ہے کمپیوٹر کی لینگویج میں بھی آ گیا ہے, وائی فائی میں بھی آ گیا ہے. تو واقعی یہ کلاؤڈ کا کام کرتا ہے, اور اینیملز, ہیومن بینگز اور پلانٹس جو زندہ چیزیں, ان کا یہ اورا ہوتا ہے. جس وقت یہ زندہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے, اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. انسان کا جو اورا ہے اس کے جسم میں اور اس کے ارد گرد کئی میٹر دور تک ہوتا ہے, اور اس کے اثرات اور یہ جو ہیں ایک دوسرے پہ, شخصیات پہ پڑتے ہیں. ٹھیک ہے صدف صاحبہ, یہ بتائیں کہ یہ جو ویلز ہیں, چکراز ہیں, یہ ریئل ہیں یا ورچوئل ہیں؟ یہ ریئل ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہماری باڈی میں پورے کی پوری باڈی میں 114 چکراز جو ہے نا وہ موجود ہیں, لیکن جو سائنس ہے وہ ابھی تک صرف 7 بیسک چکراز کو جو ہے نا وہ مان رہی ہے, یا سائیکلوجیکلی یا ریسرچ بیس جو ہے نا وہ اس چیز پہ ہم آ چکے ہوئے ہیں. تو جب یہ پروون ہے تو آبویسلی اس کے اندر ورچوئلٹی جو ہے نا وہ ہم لے کے آ نہیں سکتے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو پوائنٹس ہوں گے نا, جیسے سر نے بتایا کہ جو ہے نا وہ ہر چکرا کا کوئی جو ہے نا وہ ایک اسپیسیفک پوائنٹ ہے, اور اگر وہ اوپن ہوگا تب کیا ہوگا, تب کس طریقے سے ہمیں بینیفٹس ہوں گے وہ ہم دیکھتے ہیں, اور اگر وہ کلوز ہیں تو تب کیا ہمیں نقصانات ہوتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. ان سارے کے سارے چکراس کو اگر ہم مطلب جو لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں یا یوگا کلاسز لیتے ہیں, یا جو ریکی کی طرف جو ہے نا وہ جن کا جو ہے نا وہ رجحان زیادہ ہوتا ہے, ان میں جو ہے نا یہ چیز بہت زیادہ کامن جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کی تھرو ریکوری میں آتے ہیں, اور سائیکلوجیکلی ویل بینگ کی طرف جو ہے نا وہ اس چیز سے جو ہے نا وہ آنا ان کے لیے بہت زیادہ آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہم اگر روحانیت میں یا ریلیجن میں دیکھیں تو ہم 7 آسمانوں کی, 7 زمینوں کی بات کرتے ہیں. یہ 7 کا جو ڈیجٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم دیکھتے ہیں ویداز کے سے اس کی ہسٹری آ رہی ہے, تو کیا یہ جو 7 چکراس ہیں اس کا کوئی روحانی یا مذہبی پہلو بھی ہے؟ بالکل ہے, اور 7 کا ہندسہ اس کا تعلق روحانیت سے ہے, اور یہ جو ان کے ہاں مذہبی تھا, لیکن اب تو یہ ایک سائنس بن گئی ہے. کرلین فوٹوگرافی کے ذریعے آپ کے جسم کی وہ تصویر بنتی ہے اورا کی, اور جو اندھیرے میں بھی آپ دیکھتے ہیں, اندھیرے جو نائٹ ویژن کیمرہ ہوتا ہے تو وہاں اس آپ کی انرجی کی تصویر بن رہی ہوتی ہے. تو یہ جو ویلز آف انرجی آپ پیدا کر رہے ہیں یہ آپ کے, اور خاص طور پہ آپ کا جو 7واں چکرا ہے, کراؤن چکرا, اس کا تعلق تو روحانیت سے ہے. البتہ جسم میں یہ جہاں جہاں ہیں یہ اپنے اس ایریا کو, متعلقہ حصے کو کور کرتے ہیں. مثلا جو پہلا چکرا ہے وہ آپ کے اسکیلیٹل یا بونز کو کر رہا ہے, اس کے بعد جو سیکنڈ ہے وہ آپ کے مسکولر سسٹم کو کر رہا ہے اور سیکچویلٹی کو کر رہا ہے جو اورنج کلر کا ہے. اچھا, جو تھرڈ ہے معدے پہ, یہ آپ کے سیٹ آف ایموشنز ہے, اور جو اس ایریا میں جو آرگنز ہیں مثلا پینکریاز ہے, لیور ہے, تو اس لحاظ سے ہم کہیں گے کہ جو ڈائبٹیز پینکریاز کے مسئلے سے پیدا ہوتی ہے, لیور میں ہیپاٹائٹس ہے یا معدے کی تکلیفیں, تو وہ یہ چیز کور کر رہی ہے. تو اسی کلر کو ہم یوز کریں گے اس کو علاج کے لیے. ہارٹ جو ہے یا ایموشنز اور لوگوں سے تعلقات وہ گرین کلر میں آ رہا ہے. اس کا تھروٹ جو ہے یہ ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کا, کہ بات چیت کمیونیکیشن کرنا یا اس کمیونیکیشن کو روک لینا, اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کو روک لیتے ہیں. پھر اس کا تعلق قد کے بڑھنے سے یا چھوٹے رہنے سے, یا اسی طرح موٹاپا ہونے سے یا نہ ہونے سے بھی جو تھروٹ چکرا کا تعلق ہے. تو جو سیٹ آف ایموشن تھرڈ آئی ہے اس سے آپ کے نالج اور آپ کے جو ہے نا آپ کی, لیکن جو 7واں ہے آخری والا, اس کا تعلق آپ کا اسپریچولیٹی اور روحانیت سے ہوتا ہے. اچھا سر, یہ جو ان کو کلرز دیے گئے اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ کیونکہ ہر کلر کی ایک فریکوینسی یا ایک وہ ہے, تو اس کو چکراز کے ساتھ کیسے میچ کیا گیا, اس کی کیا ہسٹری یا ڈیٹیل ہے؟ اس کی ہسٹری یہ ہے کہ پہلے تو صرف ایک آئیڈیا تھا کہ انرجی ہے, اور جو سینسٹیو ہاتھوں سے ایون آنکھیں بند کر کے بھی فیل کرتے پتہ چلتا ہے یہاں پریشر زیادہ ہے, یہاں کم ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ چکرا زیادہ ایکٹیو ہے, یہ کم ایکٹیو ہے. تو وہ اسے اندازہ کر کے بیماریوں کا بھی پتہ کرتے تھے, علاج بھی کرتے تھے. اب سائنس نے پروو کیا ہے کہ جب اس سے کرلین فوٹوگرافی سے فوٹوگراف بنائے گئے تو پتہ چلا کہ ان کے کلرز ہیں, اور بالکل اسی ترتیب سے ہیں جو رینبو کے ہیں, اور ان کے اسی اچھا ایک اس میں پھر ہم کلر تھیراپی کو بھی انوالو کر لیتے ہیں. کلرز کا یہ ہے کہ آپ ریڈ کلر آپ دیکھتے ہیں, اس سے آپ کو غصہ بھی آ سکتا ہے, اس سے انرجی بھی آتی ہے. آنکھیں بند کر کے بھی ریڈ کلر دیکھیں گے تو آپ کا وہی موڈ بنے گا. تو اس لحاظ سے جو کلر سٹونز ہیں ان سٹون کو اپنے کلر کے لحاظ سے ان چکرا کے ساتھ رکھتے ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں. ایون آپ آپ کی جو شخصیت ہے اور اورا ہے اس کے مطابق سٹون پہنتے ہیں. بچوں کا اور درختوں کا اور بوڑھوں کا جو اورا ہے یہ گرین ہوتا ہے, اور یہ اٹ شوز انوسینس. وہ جو اورا ہے, میں ایک چکرا کا کلر نہیں بتا رہا, وہ اوور آل جو ارد گرد کلاؤڈ بنتا ہے.
اس کے بعد جو مینٹل ورک آپ کرتے ہیں تو پھر وہ بلو ہو جاتا ہے، پھر وہ وائلٹ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کے اورا میں کوئی ریڈش ٹنچ نظر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو غصہ آتا ہے. اگر آپ کے اورا میں براؤن یا بلیک کوئی پیچز نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو کوئی بیماری ہے یا ہونے والی ہے. تو اس لحاظ سے آج کل جو اورا رپورٹ آ جاتی ہے اس کے کیمرے کے ذریعے، اس میں 10-12 صفحے کی، اس میں آپ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اورا میں ایسے کلرز ہیں، اس لحاظ سے آپ کے ایسے موڈز ہیں، اور اس کے لحاظ سے آپ کی صحت کی سر یہ رپورٹ. کیمرہ کہاں ملتا ہے اور اس کی پکچر کیسے لی جاتی ہے؟ یہ کیمرہ یہاں بھی کوئی صاحب لائے تھے غالباً کراچی میں اوراوین کے نام سے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہاں ابھی اتنا نالج نہیں ہے. البتہ دبئی سے بعض لوگوں نے رپورٹس بنوا کے مجھے دکھائی تھیں، اور ان میں واقعی بتایا گیا تھا کہ یہ آپ کے جو ہیں یہ کلرز ہیں آپ کے اورا میں، اور یہ موڈز ہیں آپ کے، اور یہ بیماریاں ہیں. اور اس میں پھر اس رپورٹ کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں، ان کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ آئندہ کیا کیا احتیاطیں کریں. ٹھیک ہے. صدف صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ جو اورا کے ساتھ یہ جو چکراز کے ساتھ کچھ بیماریاں، کچھ پاورز کا ذکر کیا، تو کیا سائیکالوجی اس چیز کو، جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے انٹیک کے لیے، تو کیا آپ اورا کو اس میں ریلیٹ کرتے ہیں اس کی تھیراپی کرنے میں، یا آپ کوئی اور طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں؟ اوکے، دیکھیں جیسے سر نے بھی بتایا کہ سائیکالوجی، کلرز آف سائیکالوجی، ٹھیک ہے، کلرز کی جو سائیکالوجی ہے یہ آج کل جو ہے نا وہ بہت زیادہ یہ بھی ہو رہی ہے. آپ کے پاس ریڈ کلر آ جاتا ہے، اورنج ہے، یلو، گرین، بلیو، انڈیگو، وائلٹ، اور یہی سب اگر ہم دیکھیں اور چکراز کے ساتھ اگر ہم ریلیٹ کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ جن کو انزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسے سر نے کہا نا کہ ہماری جو سیٹ آف ایموشنز ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارا ہارٹ کے درمیان جو ہے نا وہ چکرا آ جاتا ہے، اور یہیں پہ جو ہے نا وہ اسی کے آس پاس جو ہے نا ہمارا اسٹمک لائی کر رہا ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا جو انزائٹی کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا وہ اسٹمک پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس کے بعد ہماری جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو رسپائریٹری پرابلم جو ہے نا وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں. رسپائریٹری پرابلمس کا بھی آپ کے سائیکلوجیکل ایشوز کے ساتھ جو ہے نا وہ مسئلہ ہوتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارا یہ تھراٹ کا چکرا ہوتا ہے یہ ہمارے کمیونیکیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ لنک کر رہا ہوتا ہے. ہماری جو ہے نا وہ وے آف کمیونیکیشن کہ ہم لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے بات چیت کر رہے ہیں، ہمارا جو ہے نا وہ وائس ٹون کیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ جو ڈپریسڈ لوگ ہوتے ہیں ان کا جو وائس ٹون ہوگا وہ آپ کو بڑا لو جو ہے نا وہ ملے گا. تو اٹ مینس کہ جتنی بھی یہ چکراز ہیں یہ کہیں نہ کہیں آپ کے سائیکلوجیکل تھیراپیز کے ساتھ اور آپ کے سائیکلوجیکل ڈس آرڈرس کے ساتھ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے وہ ریلیٹ کر رہے ہیں. تو آبویسلی آپ اس چیز کو یوز کرتے ہوئے لوگوں کو تھیراپیز کی طرف جو ہے نا وہ اس کو یوز کر کے ہم لے کے آ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو چکراز ہیں ان کو مائنڈ سائنٹسٹ کیسے پروف کر سکتے ہیں، یا ان کو کیسے فیل کر سکتے ہیں، اور ان کو اگر کہیں پرابلم ہو تو اس کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے. ایک بریک کے بعد. جی بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے یہ پوچھا تھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ چکراز امبیلنس ہو گئے ہیں، ان کی ڈائگنوسس کیسے ہوتی ہے؟ جی، جو لوگ یہ نالج جانتے ہیں، ریکی وغیرہ پریکٹس کرتے ہیں، پرانک ہیلنگ کرتے ہیں، ان کے تو ہاتھوں میں اتنی پاور ہوتی ہے، سینسٹیوٹی ہوتی ہے کہ وہ ایسے آنکھیں بند کر کے بھی فیل کر لیتے ہیں کہ کہاں پہ ایشو ہے. اور اس کے بعد آج کل تو کرلین سر اگر آپ کے پاس کوئی آئے تو آپ فیل کر کے بتائیں گے کہ یہ جی بالکل آج کل. لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ جیسے ایک ہومیوپیتھی میں آپ نے سنا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس آئے کوئی علاج کے لیے، اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں بیماری کیا ہے، بیماری کا نام کاؤنٹ نہیں کرتا، آپ سائن سمٹم کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں کہ ہاں ریکی میں یہ ہے کہ ہم اگر نام ہی پوچھیں کہ آپ کو کیا بیماری ہے، ہاں وی جسٹ کریٹ اے بیلنس. انرجی کا اس میں امبیلنس ہوتا ہے، ہم اس کو بیلنس کر دیتے ہیں. اسی طرح چکرا کی بیلنسنگ بھی ہے، اور ان کی انرجائزنگ بھی ہے، اور اوپننگ بھی ہے. تو ایک تو وہ خود معلوم کر لیتے ہیں، دوسرا آج کل جو وہ میں نے بتایا کہ اورا وی این کے ذریعے، فوٹوگرافی کے ذریعے اس کی رپورٹ بنتی ہے کمپیوٹر کے ذریعے، آپ کی 10-12 صفحے کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے فلاں چکراز میں ایشو ہے، اور اس سے آپ کے اورا میں فلاں ایشو آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے آپ کی اس بات سے نا تھوڑا سا وہ بھی یاد آ گیا کہ چائنیز کے اندر جو ینگ اور یینگ میرے خیال سے 2 انرجیز ہوتی ہیں، ان کا بیلنس ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اس پہ کسی اور دن بات کریں گے. تو صاحب یہ بتائیں کہ پہلے تو ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ یہ چیزیں کس سے ریلیٹ کرتی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ جب ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں تو کون سا چکرا ڈسٹرب ہونے سے کون سے ایشوز ہمارے سامنے آتے ہیں؟ ہمارے پاس 7 چکراز ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے روٹ چکرا.
اگر یہاں پہ امبیلنسنگ ہوگی تو جو آپ کی بیسک نیسیسٹیز ہے نا، جیسے فوڈ، واٹر، شیلٹر، فائنینشیل انڈیپینڈنسی، آپ وہاں پہ جو ہے نا وہ انسیکیور ہونا شروع ہو جاؤ گے. تو جو روٹ چکرا ہے وہ بیسیکلی آپ کی بیسک نیڈس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں، اور اس کی امبیلنسنگ جیسے ہی ہوگی تو آپ کے اندر انسیکیورٹیز آنا شروع ہو جائے گی، آپ فائنینشلی جو ہے نا وہ انسٹیبل ہوتے جاؤ گے، اور آپ کی جو ہے نا وہ سلیپ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سیکرل چکرا. اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کی ڈائریکٹ لنک کرتی ہے کریٹیوٹی کے ساتھ، پروڈکٹیوٹی کے ساتھ، آپ کی سیکشول انرجیز کے ساتھ. اگر آپ کو سیکشول پرابلمز آ رہے ہیں، آپ کا اپنے ہسبینڈ یا آپ کی وائف کے ساتھ یا آپ کے پارٹنر کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا ریلیشن شپ نہیں آ رہا، تو اٹ مینس کہ آپ کا جو سیکنڈ چکرا ہے جس کو ہم سیکرل چکرا کہہ رہے ہیں وہاں پہ ڈسٹربنس آ رہی ہے. تیسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے سولر پلیکسس چکرا. اب یہ چیز آپ کی ڈائریکٹلی لنک کرتی ہے سیلف اسٹیم کے ساتھ، سیلف کانفیڈنس کے ساتھ اور سیلف ورتھ کے ساتھ. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سیلف ڈاؤٹس میں ہوتے ہیں، ان کو اپنے اوپر یقین نہیں ہوتا کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں یا نہیں. تو جیسے ہی آپ کو یہ چیزیں جو ہے نا محسوس ہو رہی ہیں، آپ کی سیلف اسٹیم لو ہو رہی ہے یا آپ کو انزائٹی ہو رہی ہے، تو اٹ مینس کہ آپ کا جو تھرڈ چکرا ہے سولر پلیکسس، وہاں پہ آپ کی ڈسٹربنس جو ہے نا وہ شروع ہو چکی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب فورتھ؟ جی، فورتھ جو ہارٹ چکرا ہے اور اس سے ایک دوسرے لوگوں سے ریلیشن شپ، دل کے معاملات، اور اس کے ساتھ ہی سینے کی بیماریاں، پھیپھڑے کی بیماریاں، اس کا اس سے تعلق ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کوئی ایموشنز ہوں، آپ کسی کے سامنے خوف میں ہیں تو اپنا سانس روک لیتے ہیں. اچھا، اس طرح سے آپ کے دل کی حرکت، ٹھیک ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ دلوں کی بیماریاں زیادہ تر مردوں کو ہوتی ہیں، عورتوں کو نہیں ہوتی. بلکہ ایک صاحب وہ کہہ رہے تھے تو مجھے اس پہ ہنسی بھی آئی. وہ کہنے لگے کہ خواتین کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا کیونکہ ان کی کوئی بیوی نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ جب آپ جاتے ہیں گلے کے یا تھروٹ چکرا پہ، تو اس کا تعلق ہوتا ہے کمیونیکیشن سے، کیونکہ آپ کو دل میں جو بات آتی ہے کہتے ہیں، لیکن اگر آزادی اظہار اور تقریر یا رائے نہیں ہے تو وہ سپریس ہو جاتا ہے، اور آپ کو گلے کے مسائل جو ہے نا تھروٹ چکرا کے پیدا ہونے لگتے ہیں. اور یہ صرف بولنے چالنے کی نہیں، بلکہ آپ کا جو کمیونیکیشن سارا آ رہا ہے، الیکٹرانک کے ذریعے آ رہا ہے، سوچ کے ذریعے آ رہا ہے، وہ بھی سارا اس میں شامل ہے. اور آپ کے ہیلتھ کے ایشوز، قد کا چھوٹا رہنا، بڑا ہونا، موٹا ہونا، پتلا ہونا، ان چیزوں کا بھی اس سے تعلق ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ جب ہم تھرڈ آئی پہ آتے ہیں، جو دونوں تھرڈ آئی کو بہت زیادہ روحانیت سے یا وہ اس سے بھی جوڑا جاتا ہے کہ تھرڈ آئی آپ کی جو ہوتی ہے وہ آپ کو آؤٹ آف دا ورلڈ ایکسپیرینس دیتی ہے. ہاں، وہ اس طرح سے کہ باہر کی جو دو آنکھیں دیکھنے کے لیے ہیں، یہ ہے آپ کی بصارت کہلاتی ہے. اور جو اندرونی آنکھ ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سپوز کیا جاتا ہے کہ دونوں آنکھوں کے درمیان یہ ایک آنکھ تھی، پہلے تھی یا نہیں تھی، بہرحال اس کے اندر ایک پیچوٹری گلینڈ ہے، اور اس کی اتنی خاصیت ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے بصیرت. تو آنکھوں کی روشنی بصارت ہے، یہ بصیرت. اور اس میں یہ بصیرت کے زندگی کے معاملات کیسے چلانے ہیں، یا آپ کو انٹیوشن یا فیصلے کیسے کرنے ہیں. اور اس کا تعلق اس ایریا کی بیماریوں سے، یعنی آنکھوں کی، ناک کی، سائنسز، کان کی، اس ایریا کی جو پرابلمز ہیں، ہیڈ ایکس، درد وغیرہ سر کے، اس کا اس سے تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو کراؤن چکرا ہے اس کا آپ کے روحانیت سے تعلق ہے، اور خاص طور پہ جو آدھے سر کا درد ہوتا ہے جس کو مائیگرین کہتے ہیں، اس کا بھی اس سے تعلق ہے. اس کو 1000 پیٹل لوٹس کے سے تشبیہ دی گئی ہے کراؤن کو، کیونکہ یہ پوری پرسنالٹی کو کور کرتا ہے، اور اس کا کلر بھی ہے. سر یہ کچھ بدھا کے ساتھ بھی اس کا کراؤن چکرا کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، اور لوٹس کو بدھا کے ساتھ بھی کچھ ریلیٹ کیا جاتا ہے. بالکل، بلکہ جو بیٹھتے ہیں دونوں ٹانگیں آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہیں جب میڈیٹیشن کے لیے، تو اس کو بدھا پوزیشن بھی کہتے ہیں اور لوٹس پوزیشن بھی کہتے ہیں. جیسے لوٹس تیر رہا ہوتا ہے. ہاں، تو وہ اس لحاظ سے اس کا تعلق بھی روحانیت سے ہے، لوٹس کے فلاور کا. اور اس طرح سے یہ ہے کہ اب ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ جو ان کی ہیلنگ کیسے ہے. امپورٹنٹ ہے. ہاں، تو ایک تو یہ ہے کہ ایک کلر جو آپ کو اچھا نہیں لگتا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس چکرا میں جس سے تعلق اس کلر کا ہے پرابلم ہے. تو پھر آپ کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں، کوئی روحانی علاج کرتے ہیں، اور ایون خوراکیں، جیسے اس کلر کی خوراکیں آپ استعمال کریں گے تو آپ کو کلر اچھا لگنے لگے گا. اس طرح ریکی کے ذریعے بیلنس کرتے ہیں. یوگا کی ایسی پوزیشنز ہیں جن سے بیلنس کرتے ہیں. اور ہر چکرا کے لیے علیحدہ میڈیٹیشنز ہیں. ایک ہوتا ہے چکرا ایکٹیویشن، اس میں آنکھیں بند کر کے تصور کرایا جاتا ہے کہ جی یہ ویلز آف انرجی گھوم رہے ہیں، اور تصور کریں اب ایک جو گھوم رہا ہے اس کا یہ کلر ہے، مثلا تھرڈ ہے، اس کا اب یلو کلر ہے، آپ کے جسم کے ہر سیل میں یلو کلر چلا گیا ہے، پوری یونیورس میں یلو کلر آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس کو فوکس کرایا جاتا ہے.
اور اسی طرح سے اگر آپ کو یو آر ناٹ شیور اباؤٹ کلر یا ایک سے زیادہ چکراز انوالو ہیں تو وائٹ لائٹ. اب ہمارے یہاں جو نور کا تصور ہے وہ سفید رنگ کی روشنی ہوتی ہے, اور ریکی میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ کو کلر کا کوئی علم نہیں آ رہا تو آپ آنکھیں بند کر کے وائٹ لائٹ کا تصور کریں. وائٹ لائٹ جو ٹیوب لائٹ کی ہوتی ہے یا انرجی سیور کی ہوتی ہے, تو ان کی وائٹ جو لائٹ یا مون کی ہوتی ہے اس کا ایک خاص تعلق ہے. تو ان چیزوں پہ عمل کر کے, اور اسی طرح باقاعدہ جو ریکی والے ہیں وہ تو ان کو چیک بھی کرتے ہیں کہ آپ کا فلاں چکرا کلوز ہے یا اوپن ہے, کام کر رہا ہے نہیں کر رہا. پینڈولم کے ذریعے بھی کر لیتے ہیں بندے کو لٹا کے, تو پینڈولم یس یا نو میں جواب دیتا ہے. اگر وہ کلاک وائز چلے تو اس کا مطلب یس ہے, اینٹی کلاک وائز چلے تو نو ہے. پھر ان کو چکرا بیلنسنگ کر کے پھر جب دیکھتے ہیں تو واقعی پتہ چلتا ہے کہ چکرا بیلنس ہو گیا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ بیلنس ہوا ہوتا ہے, لیکن اس کو پھر آپ کو بعد میں ریپیٹ کرنا پڑتا ہے اس علاج کو. تو اس کے لیے پھر اگر آپ یہ روحانیت کا راستہ اختیار کریں, پازیٹیو تھنکنگ کا راستہ اختیار کریں, تو یقیناً آپ کے چکراس کو فائدہ ہوتا ہے. اور جب چکراس کو فائدہ ہوتا ہے تو مجموعی طور پہ آپ کا اورا بہتر ہوتا ہے اور اس میں ایک توازن پیدا ہو جاتا ہے. بہت زبردست. یہ تو ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ پینڈولم جو ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے مختلف قسم کے آنسرز لینے کے لیے, کچھ علاج کرنے کے لیے, کچھ دوائیوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے. پتہ نہیں اس میں کس حد تک صداقت ہے, کسی روز اس پہ بھی بات کریں گے. صدف صاحبہ, کنکلوڈنگ ریمارکس کہ چکراس کو سمجھ کر مکمل ویل بینگ کی طرف کیسے جایا جا سکتا ہے؟ اوکے, آپ مکمل طور پہ جب اپنے چکراس کو سمجھتے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں کہاں کہاں پہ کیا کیا پرابلم لائے کر رہا ہے. ٹھیک ہے, لیٹس سپوز اگر آپ کو کمیونیکیشن پرابلم ہے تو آپ کو ڈائریکٹلی پتہ چل جائے گا کہ آپ کا تھائرائڈ ہے نا وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے. اگر آپ کے انزائٹیز زیادہ ہو رہی ہیں تو آپ کو ڈائریکٹلی پتہ چل جائے گا کہ آپ کا اسٹمک جو ہے نا وہ اپسیٹ ہو رہا ہے. تو یہاں پہ ہم کسی بھی پوائنٹ کو جو ہے نا وہ بڑے ہی ایزی وے میں اور بڑے ہی اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ گراسپ کر سکتے ہیں. ہم اپنے پرٹیکولرلی اسی اور پہ کام کر سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ جو آپ کا تھرڈ آئی ہے یہ آپ کے سائنس کے ساتھ, آپ کے ہیڈ ایک کے ساتھ, آپ کے ڈفرینٹ ریسپائریٹری پرابلمس کے ساتھ جو ہے نا وہ لنک کر رہا ہے. تو آبویسلی اب یہیں پہ جو ہے نا وہ ہمارا ین ٹینک, ہم اس کو بیسیکلی پریشر پوائنٹ کہتے ہیں. اگر آپ اس کو جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے رب کرو گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ جو ہے نا وہ آپ کے اندر پازیٹیو انرجی ریلیز ہو رہی ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو باقی پریشر پوائنٹس بھی آ جاتے ہیں. ہمارا جو ہارٹ کا پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمارا چیسٹ پہ جو ہے نا وہ بھی پریشر پوائنٹ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو پریس کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ فوراً سے پہلے اپنے اس اندر, کو سائیکالوجی میں کچھ میرے خیال سے EFT تھراپی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, جس پہ ہم مختلف پریشر پوائنٹس, ٹیکنیک ایکیوپنکچر جو ہے نا وہ بیسیکلی یہ دوسری ٹیکنیکس آ جاتی ہے اگر ہم سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں تو آبویسلی یہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے اگر آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. تو جیسا آج کا پورا ٹاپک تھا, مطلب سر نے بھی جو ہے نا وہ فل آف جو ہے نا وہ اپنے بتایا کہ کس کس طریقے سے ہم چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں. اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے ان چکراس کو یوز کرتے ہوئے کیسے سائیکولوجیکل ویل بینگ کی طرف آ سکتے ہیں. میڈم نے جو کنکلوڈنگ ریمارکس دیے یہی سب سے مین پوائنٹ ہے کہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی انرجیز کو کیسے یوز کرتے ہیں, اور ہمیں جو اللہ نے یا قدرت نے جو پاورز دی ہیں اس کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں, اپنے آپ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. سہیل تاج کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.